अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर आम आदमी पार्टी के लीडरों को जेल में रखने का इल्जाम लगाया है। ख्याल रहे कि जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। इतवार को उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की। सिसोदिया लोगों से बातचीत करते हुए पैदल यात्रा भी कर रहे थे। उनका कहना है कि पैदल यात्रा के साथ तंजीम को मजबूत भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी पैदल यात्रा को अवामी हिमायत भी मिल रही है। आम आदमी पार्टी के लीडरों को जिस तरह जेल में डाला गया है, इससे दिल्ली के लोगों में गुस्सा है। पहले सत्येंद्र जैन और उसके बाद जेल में मैं अंदर था। इसके बाद हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली के लोग काफी नाराज हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मरकजी हुकूमत हमारी पार्टी के लीडरों को असेंबली इंतखाबात तक किसी भी तरह से जेल में रखना चाहते हैं। दिल्ली की तमाम 70 असेंबली सीटों पर आम आदमी पार्टी की कारकुनान की कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब तक 70 में से 18 असेंबली में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। पाठक के मुताबिक पीर को छतरपुर में होने वाले मरकज कॉन्फ्रेंस में पार्टी की आला क़ियादत भी शिरकत करेगी। वो हर असेंबली का दौरा कर रहे हैं और आवाम से राब्ता भी करते हैं। आपके कारकुन असेंबली की सतह पर बूथ मीटिंग भी मुनक़िद की जाएगी। तलबा की क़ियादत में होने वाले मॉनसून इनक़लाब ने बांग्लादेश की आमर साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना को 5 अगस्त को ओहदा छोड़ने और मुल्क से फरार होने पर मजबूर कर दिया है। 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और तलबा अब भी सड़कों पर है। वो साफ सफाई कर रहे, ट्रैफिक का इंतजाम कर रहे, हिंदू मंदिरों और घरों को हमलों से बचा रहे, पुलिस के छोड़े हुए थानों को जलाने में मदद कर रहे। उन्होंने इसके आगे कहते हुए कहा है कि गोला बारूद, दस्ती बम और वॉकी टॉकी बरामद किए हैं। उन्होंने लोगों से लूटे गए कीमती सामान को वापस करने की अपील की है। पार्लियामेंट के सिक्योरिटी एहलकारों से छीने गए हथियार वापस किए गए। दीवारों पर नई पेंटिंग्स की गई है। गानों की जगह नज़्में तहरीर कर दिए गए हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि वो कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं और इसके लिए किस किस्म की इस्लाहात की सख्त जरूरत होगी। उनके तमाम कोशिशों का बुनियादी मकसद यही लगता है कि ये हमारा मुल्क है और हम इसे फिर से अफरा तफरी का शिकार नहीं होने देंगे। जब तलबा ने 6 अगस्त को ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी में ढाका में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करना शुरू किया तो उन्होंने 2018 की सड़क की याद ताज़ा कर दी है। उन्होंने हिफाजत तहरीक यकीनी बनाया ताकि मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों और मुख्तलिफ लेज में चले। हेलमेट न पहनने वाले बाइकर्स को रोका, गलत सिमत से दाखिल होने वाले रिक्शों को रोका और पैदल चलने वालों से फुट ब्रिज का इस्तेमाल करने की अपील की है। सीट बेल्ट ना बांधने वालों को आधे घंटे धूप में खड़ा कर दिया गया। कुछ चौराहों पर नौजवानों ने महंगी गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली। तो ये क्या है? मुल्क में खुला और इसके अलावा काला धन के इसमें 5 अगस्त को पेश आने वाले वाकयात का जोश अभी बरकरार रहेगा। 4 अगस्त को सिर्फ ढाका में 200 से ज्यादा मुजाहिरीन, जिनमें बड़ी तादाद में तलबा भी शामिल थे, इनको गोली मार दी गई है। तलबा ने जो किताबों में पढ़ा था कि आज़ादी हासिल करना मुश्किल है लेकिन इसको बरकरार रखना और भी ज्यादा मुश्किल है, वो अब इसका बराह रास्त तजुर्बा कर रहे हैं। लोगों को तलबा से बड़ी उम्मीदें हैं लेकिन तलबा के रहनुमा बेबाकी से कह रहे हैं कि वो इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ताहम एक आमिराना निजाम में पले भरे और नौजवान आजादी का जायका चखने के बाद हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। आजादी की हिफाजत करने वाले और मुल्क को बेहतर बनाने का हलफ लेने के बाद उनमें नए मकसद बेदार हो गए हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने हाल ही में असेंबली स्पीकर को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने CAG की 11 रिपोर्टें असेंबली में पेश करने को कहा है। कांग्रेस ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से इस खत का कोई जवाब नहीं आया। इससे दिल्ली की अवाम के तय हुकूमत की बेहिस्सी जाहिर होती है। दिल्ली के रियासती सदर दिल्ली हुकूमत से इस सिलसिले में जल्द असेंबली इजलास का मुतालबा करेंगे। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर असेंबली इजलास बुलाकर CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी। आम आदमी पार्टी अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तसर मुद्दत के इजलास बुला रही। CAG की रिपोर्ट जारी करने के लिए इजलास बुलाने में ताखीर क्यों हो रही है? वजीर खजाना आतिशी के पास ज़ेर-ए-इल्तिवा रिपोर्टें आलूदगी की रोकथाम, शराब और सप्लाई, इख्तिसासी अकाउंट्स और देखभाल, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत वाले बच्चों पर कारकर्दगी के अकाउंट से मुताल्लिक़ है। उन्होंने इल्जाम लगाया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनमें से कुछ रिपोर्टें 2022 से ज़ेर-ए-इल्तिवा है। रिपोर्टों को ज़ाहिर न करने का मकसद केजरीवाल हुकूमत की मुतनाज़िया नाकाम शराब पॉलिसी में होने वाली बदउनवानी को दबाना है। शराब पॉलिसी की रिपोर्ट अवामी होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की शमूलियत के सबूत आम हो जाएंगे।
انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس نے سب سے پہلے شراب پالیسی میں بے ضابطگیوں کا مسئلہ اٹھایا۔ دہلی کو بچانے کے لیے کانگریس نے خود CBI میں شراب پالیسی میں بدعنوانی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ SP سربراہ اکھلیش یادو نے اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کرپشن، مہنگائی سمیت کئی مسائل پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس دوران انہوں نے BJP کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کرپشن اور مہنگائی سے نجات کے لیے BJP سے آزادی بالکل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں انجینئرز گھوٹالہ کر رہے ہیں۔ سلطانپور میں ایک انجینئر کا قتل ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ آئے روز امن و امان کی بات کرتے ہیں۔ انجینئر کا قتل ظاہر کرتا ہے کہ برداشت صفر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا افسران روز بدعنوانی کر رہے، ایک پوسٹ انچارج کسی پردھان پر AC لگانے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ BJP سے آزادی ملنے کے بعد ہی ہمیں کرپشن اور غریبی سے آزادی ملے گی۔ BJP سے آزادی کا مطلب مسائل سے آزادی ہے۔ وہی جب ان سے کیشور پرساد موریہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وزیر اعلیٰ یوگی انہیں ڈانٹ دیں گے تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی۔ وہ موقع ملتے ہی ریزرویشن سے کھلواڑ کرتی ہے اور آئین کی دھجیاں اڑاتی ہے۔ اپنے لوگوں کو کرسی پر بٹھانے کے لیے لیٹرل انٹری کا کھیل کھیلتی ہے۔ کرپشن اور غلط کاموں کو چھپانے کے لیے بچوں کو مستقبل سے کھلواڑ کر رہی۔ ٹیچر بھرتی کیس میں عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں ریاست کے 69,000 نوجوانوں اور اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی، انصاف کو یقینی بنانے میں شفافیت کا مظاہرہ کرے گی۔ ملک کے موجودہ حالات میں درپیش چیلنجز اور ان کے حل پر غور کر کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے جمعیت علماء اتر پردیش اور جمعیت علماء وسط زون کی جانب سے اکثریتی سماج سے تعلق رکھنے والے دانشوران و فکرمند حضرات کی ایک مذاکراتی نشست ریاستی راجدھانی لکھنؤ کے ہوٹل ریجنٹینا سینٹرل میں رکھی گئی ہے، جس میں بطور مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود اسد مدنی کے علاوہ کئی اہم یونیورسٹیز کے پروفیسرز، ڈاکٹرز، وکلاء، سوشل ایکٹیویٹیز اور سماجی خدمتگار حضرات نے شریک ہو کر جدید چیلنجز سے متعلق اپنی آرائیں پیش کی ہے۔ نشست کو خطاب کرتے ہوئے مولانا سید محمود مدنی نے کہا ہے کہ ملک میں مختلف طبقات کے ساتھ ہو رہی زیادتیوں کے علاوہ آواز اٹھانے کی سب سے بڑی ذمہ داری اکثریتی سماج کی ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے ہمیں واسطہ ہے۔ ایک وہ جو ہر حال میں ہمارے مخالف ہے، دوسرے وہ جو ہر حال میں ہمارے دوست ہے، اور تیسرے وہ جو نیوٹرل ہے اور ہماری اچھی بات پر ستائش کرتے ہیں، اور اگر کوئی منفی بات ان کے سامنے آتی ہے تو پھر اس پر رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غلط انفارمیشن کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے کہا ہے کہ 3 شعبوں میں ہمارے سامنے اہم دشواریاں رہی: جمہوریت، ہیومن رائٹس اور سوشل جسٹس۔ ان تینوں شعبوں میں کام کر کے مسائل کو بالکل حل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا نے زور دے کر کہا ہے کہ ڈائیلاگ کا دروازہ کسی صورت میں بند نہیں کیا جانا چاہیے، خواہ سامنے والا ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے سابق صدر پروفیسر رمیش دکشت نے کہا ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی باشندے ہیں سب برابر کے حصے دار ہیں۔ یہاں واد سمواد کے بعد نتیجے پر پہنچنے کی روایت رہی ہے۔ یہاں کا سمویدھان سبھی لوگوں کو مساوی اختیارات اور سہولیات فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ آئین میں چھوٹ چھات کے خاتمے، عوامی حقوق، مائنورٹی کے حقوق سے متعلق شفقتیں موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مائنورٹی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کے اندر بھروسہ پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سماج میں محلے داری کا رواج ختم ہوا ہے اور جس سے آپسی ہم آہنگی کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمارے اندر ظلم کو ظلم کہنے کی ہمت ہونی چاہیے اور ہمیں ظلم کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آزادی کے بعد مہاتما گاندھی کے اپواس کی مثال بھی پیش کی۔ کانپور یونیورسٹی کے سابق رجسٹرار اور بہوجن سوشل فرنٹ کے ریاستی صدر پرشانت پرساد نے کہا ہے کہ اس ملک میں ہر دور میں مذہب اور مذہبی لوگ رہتے ہیں، لیکن آج جو صورتحال بنائی جا رہی وہ کافی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے آئین میں پہلے مساوات ہے، پھر آزادی ہے۔ جب مساوات ہوگی تبھی حقیقی آزادی کہلائی جائے گی۔ طالبان نے افغانستان سے افراتفری کے عالم میں امریکی انخلا کی 3ری سالگرہ منائی، جس میں امریکی ہتھیاروں اور گاڑیوں کے ساتھ بگرام فضائی اڈے پر پریڈ کی گئی۔ بگرام ایئر فیلڈ کبھی طالبان کو ختم کرنے اور 9/11 حملوں کے ذمہ دار القاعدہ عسکریت پسندوں کو تلاش کر کے امریکہ کی جنگ کا مرکز بنا۔
بارودی سپاہیوں نے ہلکی بھاری مشین گنوں اور دیگر جنگی ساز و سامان کے ساتھ مارچ کیا۔ ہر عمر کے لوگوں سے بھرے ٹرک جشن منانے کے لیے کابل کی سڑکوں سے گزرے ہیں۔ اگست 2021 میں ملک پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے بگرام پریڈ اور اس کے علاوہ طالبان کی سب سے عظیم الشان تقریب رہی۔ تقریباً 10,000 افراد کی سامعین میں قائم مقام وزیر دفاع ملا یعقوب اور قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی جیسے سینئر طالبان عہدیدار شامل رہے۔ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخواندہ پریڈ میں موجود نہیں تھے۔ اس موقع پر طالبان کی کابینہ کے ارکان نے اسلامی قانون کو مضبوط بنانے اور مبینہ طور پر امن اور تحفظ فراہم کر کے فوجی نظام کے قیام جیسی کامیابیوں کو سراہا ہے۔ افغانستان سے فوجیں نکالنے کے صدر بائیڈن کے فیصلے کو بڑے پیمانے پر عالمی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ طالبان نے 15 اگست 2021 کو امریکی زیر قیادت افواج کی ہاتھوانی میں دخلی کے بعد 20 سال بعد ملک پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ حالانکہ اس سے صرف ایک ماہ صدر بائیڈن نے امریکیوں کو بتایا تھا کہ طالبان کے قبضے کا امکان بہت کم ہو چکا ہے۔ فوجی انخلا جس کے ملک کرنے کے لیے زمین پر ہزاروں اضافی امریکی فوجی موجود رہے ہیں۔ طالبان کی تقاریر بین الاقوامی سامعین کے لیے جن میں مغرب پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ملک کے حکمرانوں کے ساتھ بات چیت اور تعاون کرے۔ اس وقت کوئی بھی ملک طالبان کو افغانستان کی جائز حکومت تسلیم نہیں کرتا ہے۔ امارات اسلامیہ نے اندرونی اختلافات کو ختم کیا اور ملک میں اتحاد و تعاون کا دائرہ وسیع کیا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے مرکز کے مختلف وزارتوں میں جوائنٹ سیکرٹری، ڈائریکٹر اور ڈپٹی سیکرٹری کے اہم عہدیداروں پر جلد ہی 45 ماہرین کے لیٹرل انٹری کے ذریعے تقرری کرنے کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ اس کی مذمت کرتے ہوئے راہل نے کہا ہے کہ لیٹرل انٹری کے ذریعے اہم عہدوں پر بھرتی کے SC, ST اور OBC زمروں کے لیے ریزرویشن کھلے عام چھیننا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھی گئی ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے اسے انتظامی ڈھانچے اور سماجی انصاف دونوں کو نقصان پہنچانے والا فیصلہ قرار دیا اور کہا ہے کہ اتحاد اس ملک کے مخالف قدم کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ رہی کہ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور BSP کے سربراہ مایاوتی نے بھی اس حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی من مانی سازش اور آئین کی خلاف ورزی پر قرار دیا ہے۔ راہل گاندھی نے لکھا، نریندر مودی یونین پبلک سروس کمیشن یعنی UPSC کے بجائے راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے ذریعے سرکاری ملازمین کی بھرتی کر کے آئین پر سیدھا حملہ کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کے مختلف اور وزارات میں لیٹرل انٹری کے ذریعے اہم عہدوں پر بھرتی کر کے SC, ST اور OBC زمروں کے ریزرویشن کو کھلے عام چھین لیا گیا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اعلیٰ بیوروکریسی اور سمیت ملک کی تمام اعلیٰ عہدیداروں پر پسماندہ افراد کی نمائندگی نہیں ہے۔ اسے بہتر کرنے کے بجائے لیٹرل انٹری کے ذریعے اعلیٰ عہدیداروں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیکرٹری، ڈائریکٹر اور ڈپٹی سیکرٹریز کے اہم عہدوں پر جلد ہی 45 ماہرین کی تقرری ہونی ہے، جس میں 10 جوائنٹ سیکرٹریز اور 35 ڈائریکٹر ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ آسامیاں کنکریٹ کی بنیاد پر لیٹرل انٹری کے ذریعے پر کی جائے گی۔ اشتہار میں کہا گیا ہے، حکومت ہند جوائنٹ سیکرٹری اور ڈائریکٹر ڈپٹی سیکرٹری سطح کے افسران کو لیٹرل انٹری کے ذریعے تعینات کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح قوم کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے خواہش مند باصلاحیت ہندوستانی شہریوں سے جوائنٹ سیکرٹری یا ڈائریکٹر یا پھر ڈپٹی سیکرٹری کی سطح پر حکومت میں شامل ہونے کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی جاتی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گنتی دنیا کے سب سے دولت مند رہنماؤں میں ہوئی ہے۔ فوربس کے مطابق ان کی نیٹ ورتھ $4.5 بلین ہے۔ ٹرمپ کی کمائی کے کئی ذرائع ہیں جس سے وہ موٹی رقم حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں لیسٹڈ فائنینشیل ڈسکلوزر سے نیا انکشاف ہوا ہے جس کے سابق امریکی صدر ہر سال صرف بائبل فروخت کر کے ہی کروڑوں روپے کما لیتے ہیں۔ ٹرمپ سگر لی گرین ووڈ کے ساتھ مل کر بائبل کے ایک خصوصی ایڈیشن جسے گرین ووڈ کہا جاتا ہے فروخت کرتے ہیں۔ بائبل کی اس فروخت سے انہیں ایک سال میں $3 لاکھ یعنی تقریباً 2.5 کروڑ روپے کمائی ہوتی ہے۔ گرین ووڈ بائبل کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کتاب لیٹرس ٹو ٹرمپ سے $4.4 ملین کی رائلٹی حاصل کرتے ہیں۔ اے ماگا جرنی نامی کتاب سے انہیں $5 لاکھ جبکہ دی آرٹ آف دی ڈیل جیسے کتابوں سے انہیں $50,000 سے $1 لاکھ تک کی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اسکرینز اور ایکٹرز کلٹ سے $90,077 کی سالانہ پیشن ملتی ہے۔ ٹرمپ کے پاس ان کی روایتی بزنس ریئل اسٹیٹ میں بڑی سرمایہ کاری ہے جن سے انہیں بڑی کمائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مقابلہ کملا ہیرس سے ہے جو انہیں سخت مقابلہ دے چکی ہے۔ لبنان میں فلسطینی تحریک حماس کے ترجمان احمد عبدالہادی نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات کے پہلے مرحلے میں کوئی پیش رفت نہیں دیکھی گئی ہے۔
جمعرات و جمعہ کو دوحہ میں مذاکرات کیے گئے جس میں ایک اسرائیلی وفد نے شرکت کی جس میں انٹیلیجنس چیف ڈیوڈ بازنیا اور جنرل سیکریٹری انٹیلیجنس شنبیٹ کے سربراہ رونن بار اور اسرائیلی فوج میں قیدیوں کے معاملے کے کوآرڈینیٹر نیترانس ایوان شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے CIA کے ڈائریکٹر بل برنس اور مشرق وسطی کے لیے امریکی ایلچی برٹ میک گرگ کو شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ اس پر حماس کے جواب کا انتظار کیا گیا ہے۔ یہ مذاکرات خطے میں کشیدگی میں اضافے کے خدشات کے ماحول کے درمیان ہوئے، خاص طور پر 31 جولائی کو تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہینا کے قتل اور اس سے چند گھنٹے قبل لبنان میں حزب اللہ کمانڈر اور فواد شکری کے قتل کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ایکسپوس نیوز پورٹل نے ہفتے کے روز اس معاملے سے واقف حکام کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کیا ہے کہ صدر بائیڈن کا مقصد اگلے ہفتے کے آخر تک غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے اور ایران اور لبنان تحریک حزب اللہ کو اسرائیل پر حملے سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہفتے کے روز غزہ میں بمباری کے نتیجے میں ہی ایک خاندان کے 15 افراد بھی جاں بحق ہو گئے ہیں اور سرسب الگ الگ پڑے دکھائی دیے ہیں جو کہ کافی خوفناک منظر تھا۔ لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم دونوں اطراف کے درمیان فاصلے میں کمی کے لیے پل بنا رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات قاہرہ میں ممکن ہو جائے۔ حماس نے دوحہ مذاکرات میں شرکت نہیں کی اور حماس رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر مذاکراتی اجلاس پہلے سے ہو چکے فیصلوں پر جن پر حماس پہلے اتفاق کر چکے ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے ہوگا تو ہمیں شرکت پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ ہماچل پردیش کے شملہ ضلع کے تحت رامپور سب ڈویژن میں گزشتہ روز بادل پھٹنے کے بعد نالے میں سیلاب آنے سے سڑکیں بہہ چکی ہے جس سے آمد و رفت پر زبردست اثر پڑا ہے۔ یہاں سیری پل کے قریب علاقے کی 9 پنچایتوں کے باغبانوں کی 7 لاکھ سے زیادہ سیب کی پٹیاں پھنس گئی ہے جنہیں منڈی تک پہنچانا کافی مشکل ہے۔ علاقے میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کئی مقامات پر زیادہ بارش ہونے سے 13 مکانات اور 20 مویشی شدید منہدم ہو گئے ہیں۔ 27 جون سے ریاست میں مانسون آنے کے بعد سے اب تک 1140 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ محکمہ تعمیرات عامہ کو 502.80 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا ہے جبکہ تقریباً 470 کروڑ روپے کا نقصان واٹر پاور ڈپارٹمنٹ کو ہوا ہے۔ یہاں اب تک اگست میں 10% زیادہ بارش ہوئی ہے، حالانکہ کچھ علاقوں میں معمول سے کافی کم بارش درج کی گئی ہے۔ شملہ کے ڈپٹی کمشنر اور سنجیو کمار گاندھی نے ہفتے کو رامپور علاقے کے سمیج گاؤں میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ کمشنر نے کہا ہے کہ سمیج میں قدرتی آفت میں بہے لوگوں کی لاشیں مہم مرحلے وار طریقے سے جاری رہے گی۔ یہ مہم تقریباً 85 کلومیٹر۔ موسمیات نے 24 گھنٹوں کے لیے چمپا، کانگڑا، منڈی، شملہ اور سرمور ضلع میں کچھ مقامات پر زیادہ بارش اور سیلاب کی وارننگ جاری کی۔ ریاست میں ایک قومی شاہراہ سمیت 3 تا 4 دن کے دوران کئی مقامات پر زوردار بارش کا امکان رہا۔ آمد و رفت کی بات کی جائے تو علاقے میں ایک قومی شاہراہ سمیت 132 سڑکیں بند ہے جبکہ 1235 ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے کئی مقامات پر بجلی کی سپلائی بھی ٹھپ ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے سینٹرل بیورو آف اسٹاکس کی جانب سے اتوار کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ریاست کی معیشت جاریہ سال کے پہلے سہ ماہی میں تیزی سے بڑھنے کے بعد شدید گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ دوسرے سہ ماہی میں اسرائیل کا GDP گھریلو مجموعی پیداوار پہلے سہ ماہی کے مقابل 1.2% بڑھ گیا جبکہ پہلے سہ ماہی سے 17.3% کا اضافہ ہوا تھا۔ سالانہ اساس پر گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابل اسرائیل کی GDP میں 1.4% کی کمی آئی ہے۔ اعداد و شمار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل میں خانگی مصارف میں دوسرے سہ ماہی میں 12% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یدوت اور ہنوار اخبار کے کسینہ تجزیہ نگار گڈیال نے کہا ہے کہ نشو و نما میں کمی کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہوئے کہ اسرائیل کی معیشت پر حملہ کیا گیا ہے اور 32.7% تک بڑھنے کے بعد دوسرے سہ ماہی میں یہ 11.1% تک گھٹ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔